नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पीटीआई और पीडीएम में जो मुज़ाकरात वो कामयाब नहीं हुए। अब होने क्या जा रहा है इस पे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर राकेश हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश, पीडीएम जजेस के इख्तियारात को कम करने की बात कर रहा है, उनके फैसलों पे नज़रसानी कर रहा है। ये बिल भी जो है वो आज असम्बली में मंजूर कर दिया गया है। अगर खान साहब की हुकूमत होती और ये बिल उस वक्त मंजूर कर लिया जाता तो ना रात 12 बजे अदालतें खुलती और ना ही खान साहब जो हैं वो अपनी कुर्सी से जाते। क्या कहेंगे आप? देखें खदीजा, वक्त आप बताएं कि ये सियासतदानों को क्यों जरूरत पड़ी कि सो मोटो और आइन में तरमीम करने की। कौम सवाल पूछती है। इस वक्त कौम को बेवकूफ ना समझा जाए। कौम हर बात को, हर लीडर को, हर सियासतदान को बारीकी से देख रही है। उनको पता है कि ये मौजूद जो 3 जज साहबान है, हर केस जो इमरान खान का लगता है उसमें यही बेच बनता है। सारी सियासत जमायतों का एक ही मुतालबा था कि भाई आप फुल कोर्ट बना लें। तो मेरा सवाल यहाँ पे इसी चीफ जस्टिस साहब से है कि भाई फुल कोर्ट बनाने में क्या दिक्कत है? क्या आइन पाकिस्तान का जो आइन है, अदालत, अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर राकेश, फुल कोर्ट बनाना ये हुकूमत डिसाइड करती है या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है? ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे सिर्फ ये जो 3 रुकनी बेंच है वो इमरान खान को सहूलतकारी कर रही है। डॉक्टर राकेश, अगर सुप्रीम कोर्ट सियासत की बात करती है तो आप कहते हैं केसेस पेंडिंग में है, पहले वो देखें। अब बेंचेस की बात हो रही है तो ये तो उनका मामला है, तो वही देखेंगे। इसमें भी तो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, पीडीएम की इन्वॉल्वमेंट है। देखें सिर्फ हमारा इतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं, जो मोहतरम जजेस बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद एतराज किया है कि देयर इज नो वन मैन शो। उन्होंने खुद बोला है कि हमने सिर्फ नहीं बोला है, मौजूद जज साहबान ने भी बोला है कि भाई फुल कोर्ट बनाया जाए, पूरी कौम की जो कंफ्यूजन है वो खत्म की जाए। फुल कोर्ट में बताया जाएगा भाई इलेक्शन कब होने हैं, कहां से होने हैं। लेकिन आप देखें ना, जिस तरह से पाकिस्तान की कौम ने जो 5 साल का मैंडेट दिया है, हम क्यों सिंध हुकूमत तोड़ें, क्यों बलूचिस्तान हुकूमत तोड़ें, क्यों कौमी असेंबली की हुकूमत तोड़ें? भाई उन्होंने, अवाम ने तो 5 साल का मैंडेट दिया है ना। ये सवाल, अवाम ने तो 5 साल का मैंडेट खान साहब को भी दिया था, लेकिन तो 5 साल को दिया तो लेकिन आप लोगों ने घर भेज दिया। नहीं 5 बिल्कुल दिया था, लेकिन आप बताएं कि नो कॉन्फिडेंस जो हम लेके आए हैं, क्या वो इलीगल है? आप मुझे बताएं। 90 डेज में इलेक्शन करवाना इलीगल है क्या? 90 डेज में इलेक्शन करवाना इलीगल है? 90 डेज में इलेक्शन कराना लीगल है, लेकिन कानून में सिर्फ 90 डेज लिखा हुआ नहीं है। कानून में ये भी लिखा हुआ है साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है। कानून में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आप रात को आपको ख्वाब आए, सुबह आप 2 असेंबलियां तोड़ दें। कानून में ये लिखा है आपको एक ऑथेंटिक जवाब जमा कराना पड़ेगा कि हम इस सूरत में इलेक्शन डिसॉल्व कर रहे हैं। कानून तो सब कुछ कहता है, लेकिन कानून के रखवाले जो हैं, माजरत के साथ जो इस वक्त बैठे हैं, इस सवाल पे वो नई नजरसानी कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी कौम बार बार यही कर रही है, अदालतों से सवाल पूछ रही है। आप देखें ना, हमने, भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को आइन दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी स्पीच में बोला है कि हम आइन का दफा करेंगे, लेकिन इस तरह से चलने नहीं देंगे कि आप इमरान खान की। बिल्कुल ठीक है, नदीम साहब का रुख कर लेते हैं। नदीम साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली डॉक्टर राकेश की, लेकिन साथ ही साथ जो सवाल मैंने उनसे किया था वो ये था कि पीडीएम की हुकूमत जब आई तो जजेस के इख्तियारात जो हैं वो कम करने की बात हुई। फिर साथ ही साथ ये भी बात हुई कि इनके फैसलों पर जो है वो नजरसानी कीजिए, और आज बिल भी मंजूर कर लिया गया है। अगर ये तमाम तर चीज़ें खान साहब कर लेते तो फिर वो कभी घर भी ना जाते और रात 12 बजे अदालतें भी ना खुलती। क्या कहते हैं आप? देखिए, हमने बहुत से इदारों को तो बदनाम कर दिया है, माजरत के साथ, बेबुनियाद तौर पे। हमने सिर्फ ये कि इसने ये बोला, उसने ये बोला, और माजरत के साथ इसके कसूरवार सियासतदान हैं जो इदारों को गंदा करते हैं। अब बाकी बात कि हमारे अदलिया की, अब बहुत सी आवाम ये पूछ रहे हैं
کہ جناب 6 مہینے سے عمران خان صاحب کا فیصلہ تو پہلے بتائیں کہ یہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. ہم وہ چیز کی طرف نہیں جا رہے, ہم جا رہے ہیں الیکشن کی طرف. الیکشن لڑنے والے جو لوگ ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں, پہلے ہم اس کا فیصلہ کر دیں. ورنہ کیا ہوگا جی, آپ نے الیکشن کر لی, آپ پھر آ گئے, پھر اس کے بعد آپ اٹھ کے آئیں گے جناب یہ تو صادق امین نہیں ہے, پھر آپ اس کو نکال دیں, پھر ایک نیا الیکشن ڈالیں. کیا ہم اتنے امیر ملک ہیں کہ ہر دوسرے دن ہم یہی کرتے رہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے, ہم پہلے جو سٹیپ ہے وہ نہیں لیتے. پہلی سیڑھی چڑھی نہیں, آخری سیڑھی کی سوچ رہے. پہلی سیڑھی یہ ہونی چاہیے کہ آپ بتائیں عوام کو کہ کون صادق ہے, کون امین ہے, پھر آپ آئیں نا دوسرے سو موٹو کی طرف. عوام کو پتہ ہی نہیں ہے, عوام اس انتظار میں جی کب خبر آئے گی, کب خبر آئے گی. 6 مہینے ہو گئے. اب جس کو دیکھیں الیکشن بھئی ملک کے حالات دیکھیں, IMF کے حالات دیکھیں. کیا عمران خان کا دور ہو یہ 70 سال اٹھا کے دیکھ لیں, کیا IMF 2 دن کے اندر پیسے دیتے ہیں؟ IMF اتنی شرائط لگاتے ہیں, وہی کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ نئی حکومت آئے وہ ایک نیا اپنا وہ کہتے ہیں نا پنڈورا باکس کھول دے کہ جناب یہ نہیں, ہم تو یہ مانگ رہے تھے, ہم اس کو نہیں اس کو مان رہے. دیکھیں وہ ایک بینک ہے, وہ قرضہ دیتا ہے, وہ میرے ماما جی کا گھر نہیں ہے کہ جناب کوئی بات نہیں, میں نہیں, میری بیگم کو بھیج رہا ہوں, اس کو پیسے دے دینا. یہاں پہ ادارے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے, چوچو کی ملیا بنا دیے. اس ملک کو چاہیے ایک ہو جائیں, محبت کے ساتھ رہیں. اگر آپ لوگ عوام سے محبت کرتے ہیں نا سارے سیاستدان, تو بیٹھیں, میں اسمبلی چھوڑ دوں گا, میں یہ کر دوں گا, دیکھیں میرے سڑک کا پاور, میں جام کر دوں, پہیا جام کر دوں. واٹ از دس؟ کیا دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں امریکہ جیسے ملک کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جب اسے قانون نے بلایا, اس کے گھر پہ حملہ ہوا, سب کچھ ہوا, تحقیقات ہوا, کیا وہ لوگ سڑکوں پہ آئے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آؤ ذرا ادھر میں دیکھ لیتا ہوں؟ بنی گالا کے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, وہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے حساب سے وہ نہیں کھڑی ہونی چاہیے. یہ کس معاشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جناب ہم بات کرتے ہیں سینسس کی جو عوام کو ہی نہیں پتا. وہ آتے ہیں جناب آپ کے گھر میں کتنا ہے, بول دو نہیں ہے کوئی, گھر پہ گھر سے باہر جاؤ. پھر ہم الزامات لگاتے ہیں جناب پیپلز پارٹی نے بےایمانی کی, اس نے کی. ارے کسی پارٹی نے بےایمانی نہیں کی. سینسس پہ اویئرنیس نہیں ہے. ہمیں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ بھائی مہنگائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے. 3.2% انفلیشن تھی امریکہ کی, آج کتنی ہے جی 8.5% انفلیشن, یعنی ڈبل نہیں ٹرپل ہو چکی ہے. مہنگائی 70-80% امریکہ میں مہنگی ہو گئی, جسے ہم کہتے ہیں کہ جی معیشت کا بادشاہ. اور ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری جہاں ہم محنت کر رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں, ہم معیشت کے اوپر رو رہے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں مہنگائی ہوئی ہے. دنیا بھر میں جو مہنگائی ہوئی ہے, کیا وجہ؟ ندیم صاحب مہنگائی اگر ہوئی ہے تو پھر ہمارے یہاں کے سیاستدان اتنے امیر کیسے ہو جاتے ہیں, اور ان کے بیرون ملک فلیٹس کیسے بن جاتے ہیں؟ جناب کون سے ملک میں غریب آپ سیاستدان کہہ رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ غریب آدمی ہے؟ میں اپنے ملک کی بات کر رہی ہوں ندیم صاحب. میں اپنا ملک بھی اسی دنیا میں, اپنے ملک کے سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں. دنیا میں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم بنا ہوا ہے جناب, آپ کے پاس ایک سسٹم بنا ہوا ہے. وہ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ممبرز آف اسمبلی میں جو بیٹھ کے نظام بدلیں. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کا تانا کشی کریں اور 2 دن کی حکومت اور 4 دن بعد وہ گر جائے. آپ مجھے بتائیں نا کس نظام کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں؟ تعلیمی نظام. آج بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی تم فرسٹ آؤ, مگر بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ انسانیت کیا ہے. بچوں کو جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بچہ کماتا کتنا ہے, ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بچہ اچھا انسان ہے کہ نہیں ہے. معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے. مجھے یہ بتائیں, کوئی غریب کی لڑکی سے شادی نہیں کرتا, وہ کہتے نہیں امیر کی لڑکی چاہیے, کالی نہیں گوری چاہیے. اختر رائی صاحب, کیونکہ آپ ماہر تعلیم بھی ہے اور آپ نے بات سنی ہے ندیم صاحب کی, کیا کہیں گے آپ کے تعلیمی نظام ہمارا بہتر نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ الگ ہی سوچ رہے ہیں, اویئرنیس نہیں ہے ہمارے بچوں میں یا ہمارے لوگوں میں؟ جی بالکل, تعلیمی نظام تو زمین بوس ہو ہی چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے جتنے سالوں سے پاکستان بنا ہے, وہ شروع کی جو پہلی جنریشن تھی, جو ان کے اندر تھوڑی بہت قابلیت تھی, وہ قابلیت رہی. اور اس کے بعد سیکنڈ جنریشن آئی, کیا ہوا اس کے بعد پچھلے 30 سالوں سے کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 30 سالوں سے یہی ہو رہا ہے, ورنہ پیلے اسکولوں سے ہم بھی پڑھے تھے ابتدا میں. اس کے بعد وہ جو پیلے اسکول ہیں وہ جو بہت معیار دیتے تھے, جو درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی ایک استاد پڑھاتا تھا, مخلص ہوتا تھا, اتنی بڑی کتابیں نہیں ہوتی تھی, زمین پہ لکھتے تھے, تختی پہ لکھتے تھے. اب جو ہے وہ سسٹم ہمارا بالکل ختم ہو چکا. کانسیپٹ بیس ایجوکیشن نہیں ہے. ہم کس طرح کی نسل پیدا کرتے ہیں؟ آج کا بچہ مختلف موبائلز لے کر اس کے اندر دیکھ رہا ہے کہ طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. ایڈلٹ کیا کر رہے ہیں وہی چیزیں وہ بچہ کر رہا ہے, اور وہ ان چیزوں سے نکل نہیں رہا. امتحانات کا حالات یہ ہیں کہ ابھی امتحانات کو آؤٹ سورس کرتے کرتے وہ تلوار لٹک رہی تھی, جو کہ غیر قانونی طریقہ تھا, وہ نوٹیفیکیشن کینسل ہوا.
بورڈ کے پاس بہت کم ٹائم تھا اور وہاں پر اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ وہاں پر جھگڑے ہو رہے ہیں. وہاں پر جو ہے ابھی تک آج جا کے بڑی مشکل سے کچھ سینٹروں کا پتہ چلا ہے, 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد ایگزام شروع ہونے والے ہیں. بہت سے بچوں کے ابھی تک ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے اور بہت سے سینٹروں کا صحیح پتہ نہیں ہے. عوام اس وقت پریشان ہے کیونکہ ہر دوسرے یا تیسرے گھر کا بچہ اس وقت 9-10 کا ایگزام دے رہا ہے. ہمارے تعلیمی نظام ہمارا بہتر نہیں ہے, سیاسی نظام ہمارا بہتر نہیں ہے, معیشت ہماری بہتر نہیں ہے, تو یہ بتا دیں کیا کچھ بچ گیا ہے جو بہتر ہے اس ملک میں؟ کیا بچ گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. انصاف ہے اس ملک کے, انصاف کی بات ہی نہیں ہے. ابھی ہمارے بھائی صاحب جو ہے بات کر رہے تھے کہ جناب وہ فلاں پارٹی کو فیور ہو رہی ہے. وہ رات کو 12 بجے جو لگی تھی عدالت, اس وقت آپ کہاں سوئے ہوئے تھے جس وقت مینڈیٹ یہاں ملا تھا؟ اس وقت خان صاحب اس سے پہلے ہی اختر رائے صاحب, اگر خان صاحب جو ہیں وہ ججز کے اختیارات محدود کر دیتے, نظر ثانی کا بل پاس کر دیتے, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہے ان کی حکومت جاتی. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اداروں کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ ہم اگر کچھ ستون ایسے بچے ہیں ان کی ہم انسلٹ کیوں کر رہے ہیں, ان کے اوپر انگلی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اب بات 3 اور 4 کی ہو رہی ہے, بھائی ٹھیک ہے آپ فل بینچ کی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ان کے ثوابدیدی اختیارات ہیں, اگر وہ جتنا بھی بینچ بنا رہے ہیں آپ عزت کریں, اداروں کی عزت کریں. ادارے نہیں چاہتے, وہ سیاسی عمل میں نہیں آنا چاہتے, آپ کیوں ان کو گھسیٹتے اس کے اندر؟ آپ کریں نا, آپ کریں. اگر آپ نے الیکشن ڈیزالو کرنی ہے, اسمبلی مئی میں بجٹ چلو آپ ارلی پیش کریں, قانون میں پروویژن ہے, آپ اس کے بعد اسمبلی توڑ دیں, اس کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں. جب اس میں پی ٹی آئی راضی ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں اور تمام پاکستانی اس الیکشن میں حصہ لیں. یہ میری مودبانہ گزارش ہے بینگ اے سول سوسائٹی ممبر. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان جو ہے نا اتنا بڑا ٹرن اوور ہو کہ کایا پلٹ جائے اور پتہ چلے کہ جناب واقعی ریئل ٹرن اوور ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا اختر رائے صاحب, یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں, اور آج جو سماعت ہوئی جس کا میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم جسے چاہیں اسے بلا سکتے ہیں, تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی وہ توہین عدالت کی بات ہو رہی تھی. کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ سخت فیصلے کر سکتی ہے اور الیکشن کمیشن پہ بھی توہین عدالت کی تلوار لٹک رہی ہے؟ جی بالکل, توہین عدالت کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. ان کا کہنے کا مقصد جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی طریقے سے ان معاملات کو جلد از جلد حل کر لیجئے, ادروائز ظاہر ہے کہ وہ اپنا قانون اپنا راستہ لے گا. جیسے کہ ہمارے بھائی نے بہت اچھی ایک اشارہ کیا, جو کہ اشارہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ جو ڈیٹ دی گئی تھی کہ پنجاب کے الیکشن کی, پھر یا تو پھر پنجاب کی اسمبلی بحال کر دی جائے گی, پھر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا, کچھ نہ کچھ انصاف کا کرنا پڑے گا. ورنہ بہتر ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں اور جلد از جلد اس معاملے کو کریں. مگر یہاں آپ دیکھیں کہ پارٹیوں کے اندر, مسلم لیگ نون کے اندر دیکھ لیں, دوسری پارٹیوں میں دیکھ لیں, ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہے وہاں پر ان کے بیانات سنیں ذرا, وہ بات کیا کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں مولانا صاحب ہیں یا جو دوسرے تمام 5-6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے, یہی سٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں محسن کاظمی صاحب سے. محسن کاظمی صاحب, اختر صاحب نے کہا اور ہم نے بھی دیکھا کہ مولانا صاحب خاصے ناراض نظر آتے ہیں اور وہ مذاکرات میں بھی نہیں تھے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ مولانا صاحب بضد ہیں کہ جی الیکشن ہم فل فور نہیں کروا سکتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ الیکشن میں گئے تو عوام انہیں ووٹ نہیں دے گی؟ اچھا, مولانا صاحب کی جہاں تک بات ہے, پہلی چیز ہے کہ ہم نے تو پاکستان میں, کیا پاکستان سے پہلے بھی جتنے مولانا صاحبان ہیں, جن کو میں ملا کہوں گا, ایک مولانا ہوتے ہیں, باعزت ہوتے ہیں, بڑا احترام ہوتا ہے ان کا, جو واقعی مولانا ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا پڑتا ہے اور ہم کرتے ہیں. لیکن جو ملا لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پاکستان بننے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا کہ پاکستان نہ بنے, یہی لوگ تھے, انہی کے آباء و اجداد تھے, یہی پارٹیاں ہوا کرتی تھی اس وقت. اب ان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہ پاکستان میں سسٹم ایسا چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کا ہو. ہم چاہتے ہیں, عوام چاہتی ہے کہ یہاں پہ صاف و شفاف سسٹم ہو. جب سسٹم اچھا ہوگا تو اس کے رزلٹ بھی اچھے نکلیں گے. اب انہیں خاص طور پر بہر ہے پی ٹی آئی سے. اس وقت انہیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جیتنا ہے. ظاہر ہے کہ وہ آدمی جو آج کل جیلیں کاٹ رہا ہے اس نے مولانا صاحب کو شکست دی ہے, یہ ان کی بہت بڑی توہین ہوئی ہے اس لحاظ سے, وہ اس کو اپنے بھولے نہیں ہیں. تو اگر ان کے اندر ذرا سے بھی یعنی اسلام بھی ہوتا یا ڈیموکریسی کا مائنڈیڈ ہوتے تو مجھے یہ بتائیے پی ڈی ایم میں سب سے چھوٹی پارٹی قیادت کیسے کر رہی ہے؟ بالکل, پی ڈی ایم کا جو صدر ہے وہ تو سب سے چھوٹی پارٹی کا آدمی ہے. آپ کی سب سے بڑی پارٹی تھی مسلم لیگ تھی, وہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ پی ٹی آئی تھی, نہ ان کو ملی نہ ان کو ملی, سب سے چھوٹی پارٹی کو ملی کیونکہ گیم کھیل رہے ہیں, دے آر پلینگ.
اس کو کیم کہتے ہیں. یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہوتی ہے. اگر آپ واقعی ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو پہلی چیز یہ کہ آپ اپنے اندر عدل پیدا کریں, آپ اپنے اندر انصاف پیدا کریں, آپ جمہوریت پسند بنیں, آپ جمہوریت کا گلا نہیں گھونٹیں اس وقت. اب ضد یہ ہے کہ بہرحال سب کو پتا ہے, میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر تباہ ہو چکا ہے, اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اگر یہ عقل بندی تو یہ تھی کسی کہ جب مخصوص یہ آئے پارٹی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کریئر تباہ ہو گیا ہے, یا پوری پی ڈی ایم کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو تقریباً یہ 13 پارٹیوں میں تو 3 ہی پارٹیاں ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں, باقی تو جو ہے وہ ان کی ذیلی پارٹیاں ہیں, ان کا تو ختم ہی ہو گیا سب کا. اور سب کو یہ پتا ہے ہماری سیاسی دکان ہو چکی ہے بند. اب اس کو دوبارہ کھولنے کے لیے کم از کم جو ہے پی ٹی آئی جیسی کو ایک دفعہ شکست دینی. تو میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو آنے دیجئے ایک دفعہ الیکشن میں, یہ آ جائیں. اتنے وعدے کر لیے, اگر یہ پورے نہ کر سکے تو ان کا بھی بہت برا حال ہوگا. اچھا محسن کاظمی صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر, کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا 14 مئی کو الیکشن کا, اس پہ جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے, اور میرے خیال سے وہ درخواست جو ہے مسترد بھی ہو گئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلے تو ہم باتیں کرتے تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ماتحت کام کر رہا ہے, لیکن اب تو واضح نظر آ رہا ہے. آخر ایسی نوبت کیا پڑ گئی الیکشن کمیشن کو درخواست دائر کرنے کی؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن واقعی اگر الیکشن چاہتا تو ہو جاتے, اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام نہیں کیا. اتنی پاور ہے اس کے پاس, اتنی پاور ہے کہ حد سے زیادہ, اور سپریم کورٹ نے انہیں بہت سپورٹ کیا, یعنی ان کو فنڈنگ کا انتظام کر دیا, ان کے لیے سب کچھ کر دیا. لیکن یہ دل سے خود تیار نہیں ہے. اگر تیار ہوتے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا. آپ دیکھ لیں, بھی کراچی کا حال دیکھ لیں, سندھ کا حال دیکھ لیں, جو بلدیاتی الیکشن ہوئے کہاں پہنچے میں, ابھی تک ہمیں پاس میئر نہیں ہے. آج 6 مہینے ہو گئے, ہمارا شہر کا برا حال ہو رہا ہے. یہ کیا فائدہ ہوا الیکشن کرانے سے آپ کو؟ آپ ہر 3 مہینے کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے الیکشن کروا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے. الیکشن کمیشن بہت بڑا ادارہ ہے. میں تو آپ کے اس چینل کے تھرو ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ آئندہ جو حکومت آئے وہ الیکشن کمیشن کو سپریم چیف جسٹس کے ماتحت کر دے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر راکیش کا رخ کرتے ہیں. ڈاکٹر راکیش, کیا کہیں گے آپ؟ حکومت نے مذاکرات کے لیے سپریم کورٹ سے مزید وقت مانگ لیا ہے, کیا کوئی پیش رفت ہونے والی ہے مزید پی ڈی ایم کی جانب سے؟ دیکھیں خدیجہ, ہم سیاستدان اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جو مسائل ہیں وہ سیاستدان خود بیٹھ کے ان کا حل نکالیں. اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, صرف پارلیمنٹ ہی ایک واحد ادارہ ہے جو سپریم ہے, جو سپریم کورٹ سے بھی سپریم ہے. ڈاکٹر راکیش, وہ پارلیمنٹ جو ہے نا, پارلیمنٹ وہ سپریم ہے, وہ پاکستان کی قوم کی آواز ہے, وہ پاکستان کی قوم کے جو ووٹ ہیں اس کے ذریعے ان کی آتی ہیں. دوسرا, جو میرا دوست کہہ رہا تھا کہ اس معاشرے میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا, میں اس دوست سے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ اس معاشرے میں جو زہر, جو نفرت, جو ہمارے نوجوان میں, ہمارے یوتھ میں جو پھیلائی ہے, اس کا اصل ذمہ دار صرف عمران نیازی ہے اور پی ٹی آئی ہے, جس نے گالم گلوچ کی سیاست کی, جس نے سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑوں کی پگڑیاں اچھالنے کا ٹرینڈ کیا, غلط الزام کا ٹرینڈ کیا, یو ٹرن کا ٹرینڈ کیا. اس لیے ہمارا معاشرت ہمارے یہاں بیرون ملک سے بھی کئی خطاب ہوئے کراچی میں, جہاں پہ نازیبا الفاظ جو ہے اس کا استعمال کیا گیا. آپ کیوں بھول جاتے ہیں ڈاکٹر راکیش؟ لیٹ می کمپلیٹ. ہمارا پہلے ہی تعلیم کا فقدان تھا, اوپر سے جو یہ 4 سال جو عمران نیازی کی شکل میں ہمارے نوجوان کو یہ جو زہر کا بیج پھیرا ہے, یہ آئندہ ہم 10 سالوں سے اس کے چھٹکارا نہیں پا سکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے دوست بولے تھے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. ہم چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو, آپ کے چینل نے بھی دکھایا کہ عمران نیازی کی حکومت ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان کو ملیر سے ہرایا اور ملتان میں ہرایا. اور اس مرتبہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں, جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 1 پارٹی بنی ہے. 99 سیٹ لے کے کراچی میں, جو پی ٹی آئی بول رہے تھے ان کے کتنے 15 ایم این اے اور 35, اور خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے 13 جماعتوں کو ایک ساتھ ہونا پڑا. یہ بھی تو پھر آپ دیکھیں, ابھی کی بات کر رہا ہوں نا, جو بلدیاتی الیکشن کراچی میں جو پی ٹی آئی نے, میں ایک سال پرانی بات کر رہی ہوں ڈاکٹر راکیش.
میرے دوست سے پوچھیں کہ 4 سال میں پی ٹی آئی کی جو فیڈر میں حکومت تھی تو ان کے جو 15 MNA تھے انہوں نے کراچی کی کیا خدمت کی؟ یہ ایک سوال ہے نا، کراچی کے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں۔ ندیم صاحب کا رخ کر لیتے ہیں۔ ندیم صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے لوگوں کے لیے کیا خدمت کی؟ میرا سوال تو نہیں تھا، ڈاکٹر راکیش کا تھا، میں نے کہا آپ سے پوچھ لیتے ہیں، چلیں دیکھیں اینالائز کر لیں آپ۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں تجزیہ کار جو ہے نا وہ ٹی وی چینلز کو دیکھ کے یا سڑکوں پہ لوگوں کو دیکھ کے کر رہے ہوتے کہ جناب عمران خان کی پارٹی بہت اچھی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ آدمی بھی اگر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ 10% بھی نہیں ہوتے پاکستان کی پاپولیشن کا۔ جو ٹی وی میں شور ہو رہا ہوتا ہے جناب کہ یہ آ گیا، اگر سڑکوں پہ لوگوں کو دیکھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی جیت جائے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ 70 سالوں سے جو روڈ سٹریٹ پاور جو شو کرتے ہیں وہ کبھی بھی پاور میں نہیں آتے۔ الیکشنز جو ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، الیکشنز میں وہ لوگ بھی ہیں۔ اسٹریٹ پاور ابھی کس کے پاس ہے، کس جماعت کے پاس ہے؟ دیکھیں اب اسٹریٹ پاور جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، کیونکہ اب دیکھیں اب لوگوں کو پتا ہے کہ میں اگر اندر چلا جاتا ہوں تو مجھے بچانے کون آئے گا؟ بھئی ایک لیڈر تو وہ کنٹینر کے اوپر اپنے بلٹ پروف میں ہر چیز میں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بچے جو ابھی تک مارے گئے ہیں کیا اس کا ذکر دوبارہ کیا کسی نے؟ صرف پہلے دن بریکنگ آئی تھی کہ جناب وہ شہید ہو گیا، وہ بچہ، اس کی ماں آج بھی رو رہی ہے کہ جناب وہ پہلے دن سارے لیڈر آئے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ جو بچے جیل میں گئے ہیں کہ ان بچوں کی ماؤں کے پاس آپ جا کے پوچھے، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی لیڈر نہیں آیا بھائی، ہمارا بچہ معافی مانگ رہا ہے، آئندہ کسی سیاست میں نہیں آئے گا، آپ اسے معاف کر دو۔ یہ ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ تو اب لوگوں میں شعور آ رہے ہیں۔ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ کیوں فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں میں تعلیم جب آئے گی تب لوگ کہیں گے کہ جناب جو بھی لیڈر ہے، میں نہیں کہتا پی ڈی ایم اچھا، پی ٹی آئی اچھا، میں کہتا ہوں اکنامک پلان کیا ہے؟ کیا جادو کی چھڑی سے مہنگائی کو کم کریں گے عمران خان؟ کیا شوکت ترین کریں گے؟ شوکت ترین 35 سال سے بینکر تھے تو وہ اکانومسٹ کیسے بن گئے؟ جس نے 35 سال ایک کام کیا، 35 سال فرض کریں کہ آپ کے والد صاحب ایک شعبے میں ہیں اور میں اس کو اٹھا کے دوسرے شعبے میں ڈال دوں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کون سے پلانز ہیں؟ حفیظ شیخ صاحب کو لے کے آئیں گے جو کہ خود پیپلز پارٹی میں تھے، وہاں پہ بھی کامیابی نہیں کی۔ اور کس قسم، مجھے آپ بتائیں، حماد اظہر، اسد عمر، کون ہے آپ؟ میں نہیں کہتا کہ عمران خان جو اکانومسٹ ہے، کس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں؟ لیٹس ٹاک پریکٹیکل۔ یہاں پہ لوگوں کے پریشانیاں ہیں اور بات وہی ہو رہی ہے، ہر ایک نے اپنے مرغے کی ایک ٹانگ رکھی ہوئی ہے۔ اور میں دوبارہ سے کہوں گا کہ ہمارے ججز کو، ہمارے سپریم کورٹ کو، اسمبلیوں کو الگ رکھیں، کورٹس کو الگ رکھیں۔ جو اسمبلیز قانون بناتے ہیں، اسمبلیز ہمارے اختر ارائی صاحب کا رخ کر لیتے ہیں۔ اختر ارائی صاحب، افسوسناک واقعہ پیش آیا پرچنار میں، ہم نے دیکھا کہ 8 اساتذہ ٹیچرز کو جو ہے وہ جہاں بحق کیا گیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ افسوسناک واقعہ ہے، ہمارے یہاں پہ صحافی محفوظ نہیں ہے، ٹیچرز محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہیں۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیں آخر کیا کرنا پڑے گا؟ معذرت کے ساتھ ایک بات، ابھی جو آپ نے بات کہی نا، اب بھی آپ کہتے ہیں الیکشنز کرائیں، اب بھی آپ نے کہا کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کیا حالات ہو رہے ہیں، مگر اس چیز کا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ معذرت کے ساتھ میں نے آپ کا وقت لیا، اب آپ بتائیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھائی کافی جذباتی ہیں اور جذبات میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کا حق ہے، جو ملک کے حالات ہیں تو سب کی یہی حالات ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت امتحانات ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ تعلیم دشمنی ہے ملک کے اندر۔ ابھی بھی میں بڑا، آپ بھی حیران ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ جو اینٹی ایجوکیشن ایلیمنٹس ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ بہت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ تعلیمی ادارے میں جا کے ایک فائرنگ کرنا، وہ اے پی ایس کا واقعہ تازہ ہو گیا ایک جگہ کہ وہاں پر ایک ہی وقت میں امتحانات ہو رہے تھے، وہاں جاتے ہی جا کے فائرنگ کر دی اور وہاں پر 8 لوگ شہید ہو گئے، اس میں اساتذہ بھی تھے، 5 اساتذہ تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا امتحانات نہیں ہو؟ کیا جو تھوڑی بہت بچی ہوئی تعلیم ہے جو شعور پیدا کرتی ہے، یہ ہماری قوم ان پڑھ ہو، جاہل ہو، ان سیاستدانوں کے آگے کسان بن کے یا ہاری بن کے کام کرے؟ آپ ابھی اس وقت کراچی میں، سندھ میں ہونے والے امتحانات، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پر فول پروف انتظامات کرے۔ یہ اچھے علامت نہیں ہے جو واقعہ ہوا ہے۔ ایڈمٹ کارڈز تک نہیں دیے گئے اختر ارائی صاحب،
एडमिट कार्ड्स तक नहीं दिए गए। एडमिट कार्ड, आप यकीन करें इस वक्त हमारी आवाम जो सुन रही है वो तो रोजमर्रा के मसाइल है ना। हम लोग सियासतदानों के इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, उनको आज की पड़ी है, कल पेपर होना है, बच्चा कैसे जाएगा, उनके पास एडमिट कार्ड नहीं है, किसी का सेंटर पता नहीं है। बोर्ड को इतना कम टाइम दिया गया कि वो बेचारे खुद परेशान हैं। हालांकि वहां पर भी कमी और कोताही है और उनकी बड़ी गलतियां हैं, मगर अभी जो तलवार लटक रही थी आउटसोर्स करने की, वो 3 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन वापस हुआ, जल्द से जल्द इंतजाम ना अहली किसकी है अख्तर तो रईस साहब, जरा ये बताइए। हमारे पूरे सिस्टम की है, पूरे सिस्टम की है। क्यों नहीं हमारे सियासतदानों ने इन लोगों को रिच किया, इन्फोर्स किया, यानी कि सहूलियत दी ताकि ये सारी चीजें मिनिस्ट्रीज तो है ना, एजुकेशन की मिनिस्ट्रीज है, हम डायरेक्ट वजीर आजम को तो नहीं कहेंगे, मिनिस्ट्रीज क्यों दी जाती हैं फिर? देखें, बिल्कुल अभी आवाम को भी थोड़ा सब्र करना चाहिए, वहां पर भी काफी जज्बाती लोग हो जाते हैं जब चीज नहीं मिल रही होती। तो जाहिर है कि इंशाल्लाह होगा। सब्र का दामन जो है थाम के रखें। मगर मैं ये कहता हूं कि इस वक्त सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। सेंटर के अंदर जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर सेंटर पे पुलिस और रेंजर्स जो होनी चाहिए। पारा चनार का जो वाक़या है, खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या ना हो। और हमारे वो बात वही याद आ जाती है कि जब APS का वाक़या जो है वो याद आ जाता है। मोहसिन काज़मी साहब क्या कहेंगे आप? आपने स्टेटमेंट सुना अख्तर रईस साहब का, अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है 2 रोज़ कबल। पारा चनार का जो वाक़या है वो यकीनी तौर पर कौमी सानिया है, और अब ये नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर हैं, मुल्क के अंदर हो रही हैं, जिसका आवाम को आज तक ये नहीं पता चला कि इसकी इब्तिदा किसने की और इसकी इंतहा किसने की, इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आती है। चंद दिन तो आप ख़बरें सुनेंगे और बड़ी गरम गरम ख़बरें आएंगी, उसके बाद वो जो है वो उस मौजू को उठा के किसी और दाखिली दफ्तर कर दिया जाएगा। आपके सामने एक मिसाल मौजूद है, अरशद शरीफ की मिसाल मौजूद है, आज उसको तकरीबन 1 साल हो रहे हैं। आप बताइए अभी तक कोई रिजल्ट आपके सामने आया? एक आदमी का जिसके लिए सोमोटेशन भी हो चुका है, उसके बावजूद उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दिया है कि अवाम मुतमईन हो जाए कि हाँ भाई इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और इनके घर वालों के साथ। तो इस तरह ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ पारा चनार का, उसके अंदर कम अज़ कम ऐसे इदारे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो ऑनेस्टी के साथ ये अवाम को बतलाएं कि इसके पीछे किसका हाथ है। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन काज़मी साहब, आपने कहा कि अरशद शरीफ का वाक़या का आपने जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो शहीद किया गया था, आज तक उसके कातिल जो हैं वो भी नहीं पकड़े गए। तमाम पैनल्स का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।